अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब वादे के मुताबिक हाजिर हूँ इर्तिकाब जुर्म की केस नंबर 87 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नावल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे इस वक़्त आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासकर मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं ना। तो शॉर्ट्स पे तो आ जाते हैं, लेकिन वीडियो जो होती है, एपिसोड की वीडियो होती है, इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे कुछ ख़ास नहीं दिखता। देखकर आप लोग चले जाते हैं, लाइक नहीं करते और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी लाज़मी किया करें और जो है ना व्यूज़ के लिए आप लोग वीडियो को शेयर लाज़मी करें, ठीक है? चलते हैं नॉवल की तरफ। रात का स्याह जादू चारों तरफ पूरी तरह फैल चुका था। लॉन की मद्धम और सर्द रोशनी के नीचे रक्षी इंतहाई खामोशी से अकेली बैठी चाय की प्याली हाथों में थामे हुए थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती हुई उसके खुले बालों को हल्का सा फिजा में उड़ा रही थी, जबकि उसकी सुन्न और उदास नजरें कहीं दूर गहरे खला में गुम थी। दादी काफी देर पहले कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी। इस वक्त पूरे घर में एक अजीब सी पुरसुकून मगर गहरी खामोशी फैली हुई थी। इसी पुरस्रार लम्हे में घर के सदर गेट खुलने की एक भारी आवाज आई। रक्षी ने चौंक कर फौरन अपना सर उठाया। सामने शिहान खड़ा था। वो बगैर हिचकिचाहट किए सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। रक्षी उसे देखकर फौरन संभल कर बैठी और घबराहट में अपनी नजरें उसके चेहरे से चुरा ली। दादी अपने कमरे में जा चुकी हैं शिहान, उसने हद दर्जा धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा और वहां से उठकर जाने लगी। मगर अगले ही लम्हे शिहान ने चीते की सी तेजी से आगे बढ़कर उसकी नर्म कलाई को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ रक्षी। उसकी गहरी नजरें मुसलसल रक्षी के चेहरे के तासुरात का तवाफ कर रही थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त दादी गहरी नींद सो रही होती हैं। वो बिल्कुल उसके करीब होकर आहिस्ता से बोला, मैं दादी से नहीं बल्कि इस वक्त सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। रक्षी का दिल ये सुनकर सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन एक झटके से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। शिहान, खुदा के लिए होश में आओ और मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। शिहान के माथे पर गुस्से और तशवीश की गहरी शिकन उभरी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है रक्षी? उसकी मर्दाना आवाज में शदीद उलझन और कर्ब था। मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से तुम्हारी ये बदली हुई हालत नोटिस कर रहा हूँ। तुम बिला वजह मुझसे दूर दूर रह रही हो और नजरें चुराती हो। वो झुककर उसकी उदास आंखों में देखने की कोशिश करने लगा। आखिर इस अचानक दूरी की वजह क्या है, मुझे बताओ। रक्षी ने फौरन अपने आंसू छुपाते हुए नजरें दूसरी तरफ फेर ली। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसकी आवाज में इस वक्त गैर मामूली हद तक बेतरतीब और कांप रही थी। मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। शिहान ने उसकी बेरुखी देखकर उसका हाथ छुड़ाने के बजाय उसे मजीद मजबूती से अपने पोरों में थाम लिया। रक्षी, उसकी आवाज अब बेहद नर्म मगर संजीदा हो चुकी थी। जो भी बात है साफ साफ बताओ मुझे। इस तरह खुद को और मुझे मसलूब मत करो। रक्षी की बड़ी बड़ी आंखों में पछतावे की नमी यखलक उतरने लगी। वो उस वक्त जैसे अपने ही अंदर छुपे एक खौफनाक तूफान से अकेली लड़ रही थी। मैंने कहा न शिहान कि कोई बात नहीं है।
اس نے اچانک اس کا اصرار پر بلند آواز میں روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی سانسیں اب بے ترتیب اور تیز ہونے لگی تھی۔ مجھ جیسے بدقسمت انسان سے ہمیشہ دور رہو، بس۔ آخری لفظ کہتے کہتے اس کا گلا رند گیا اور آواز بری طرح ٹوٹ گئی، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرا کر روتی ہوئی اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شیہان چند لمحوں تک لان کی اس سرد ہوا میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھی اب بھی فضا میں ویسے ہی بند تھی جیسے رکشی کا نازک ہاتھ ابھی تک اس کی لکیروں میں موجود ہو۔ وہ اپنی تمام تر عقل کے باوجود یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ اچانک اس لڑکی کے دل میں ایسا کون سا طوفان اٹھا ہے جو اسے خود اس کی محبت سے دور لے جا رہا ہے۔ ریحان کافی دیر تک اسی سوچ میں گم لان میں اکیلا کھڑا رہا، مگر جب رکشی کافی دیر تک واپس باہر نہ آئی تو آخر کار اس نے گہرا سانس لیا اور گھر کے اندر اس کے اندھیرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کی لکڑی کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر نیلے بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رکشی بیڈ کے کونے پر اکیلی بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے نازک کندھے مسلسل ہچکیوں کی وجہ سے لرز رہے تھے۔ ریحان کا دل اس کا یہ کرب دیکھ کر جیسے کسی مٹھی میں آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور انتہائی دھیرے سے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر بہت نرمی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ رکشی، اس کی آواز میں اس وقت بے حد محبت اور التجا تھی، مجھے سچ بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ تم کیوں اس طرح اکیلے میں خود کو اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ رکشی اس کے لمس پر چونک کر فوراً سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے سرخ اور بھری ہوئی تھی۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو شیہان؟ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سینے پر رکھا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے ابھی باہر تم سے کہا نا کہ دور رہو مجھ سے اور چلے جاؤ یہاں سے۔ شیہان نے بغیر کسی خوف کے میں کیوں دور رہوں تم سے رکشی؟ اس کی آواز حد درجہ پرسکون اور پر اعتماد تھی۔ اگر دور جانا ہی ہے تو پہلے مجھے اس کی کوئی ایک ٹھوس وجہ بھی بتا دو۔ رکشی کی پلکوں پر ایک بار پھر آنسوؤں کا سیلاب اتر آیا۔ کیونکہ اس کی آواز غصے اور غم کی شدت سے بری طرح کانپ گئی۔ کیونکہ میں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میرے اس گندے اور تاریک ماضی کو کوئی بدنما پرچھائی بھی تمہارے خوبصورت مستقبل پر پڑے اور تم برباد ہو جاؤ۔ ریحان بغیر کوئی رد عمل دیے خاموشی سے اس کا یہ اعتراف سنتا رہا۔ رکشی کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو اب مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی شیہان کہ تم مجھ جیسی لڑکی سے اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی اچھی امید رکھو۔ اس نے خود سے نفرت بھرے انداز میں اپنا سر جھٹک لیا۔ مر گئی وہ پاکیزہ رکشی بہت پہلے، جس سے تم کبھی سچی محبت کرتے تھے۔ اب تمہارے سامنے جو کھڑی ہے وہ کوئی رکشی نہیں ہے۔ اس کی آواز شدت غم سے یکسر ٹوٹ گئی۔ میں تو زمانے کی نظر میں محض ایک کلنک ہوں، ایک ایسا بدنما داغ جو اگر تمہاری زندگی میں شامل ہوا تو وہ تمہیں بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے ایک ہولناک اور سسکتی ہوئی خاموشی چھا گئی، پھر اچانک شیہان کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ بس؟ رکشی نے شدید حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔
بس اتنی چھوٹی سی بات سے تم اتنے دنوں سے اس قدر پریشان تھی رکشی؟ وہ ہلکے طنزیہ اور لاڈلے انداز میں بولا۔ میں تو سچ مچ تمہارے اس رویے سے ڈر ہی گیا تھا کہ شاید کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ رکشی کی متورم آنکھوں میں اس کا یہ رد عمل دیکھ کر بے یقینی ابھر آئی۔ شیہان، کیا تمہارے لیے یہ اتنی چھوٹی سی اور معمولی بات ہے؟ شیہان کی آنکھوں میں اب زمانے کو فتح کرنے والی عجیب سی مردانہ مضبوطی تھی۔ ہاں رکشی، یہ میرے لیے بہت معمولی بات ہے، اس نے بغیر کسی جھجک یا ڈر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ میں نے اس ظالم زمانے میں اور اس کی جھوٹی پرواہ نہیں کی، اور نہ ہی میں کبھی مستقبل میں کروں گا۔ اس کی آواز میں اس وقت ایسا سچا یقین تھا جو رکشی کے دل کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ چاہے اس سچی محبت کو پانے کے لیے مجھے اس کائنات کی کسی بھی آخری حد تک کیوں نہ جانا پڑے، میں جاؤں گا۔ رکشی یہ سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ شیہان بیڈ پر اس کے مزید قریب ہوا۔ اور میری ایک بات اب ہمیشہ کے لیے کان کھول کر سن لو رکشی۔ اس کی آواز اب بے حد نرم مگر روح میں اترنے والی گہری تھی۔ ہاں، میں سچ مچ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہی یہ سنتے ہی سانسیں جیسے حلق میں رک گئی۔ اور پاکیزہ روح سے محبت کرنے میں کوئی شرم یا گناہ کی بات نہیں ہوتی رکشی۔ شیہان نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مان بڑھایا۔ میں نے کبھی تمہارے اس مٹی کے جسم سے محبت نہیں کی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر بولا، میں نے تو پہلے دن سے تمہاری اس معصوم روح سے محبت کی ہے۔ رکشی کی آنکھوں سے اب شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ ریحان کی آواز اب مزید دھیمی اور ریشمی ہو گئی۔ اور یاد رکھو رکشی کہ انسان کی روحیں کبھی ناپاک نہیں ہوتی، انہیں تو بس زمانے کا دیا ہوا یہ اندھا درد تھکا دیتا ہے۔ یہ جادوئی اور سچے الفاظ سنتے ہی رکشی کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ بے اختیار شیہان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور شاید زندگی میں پہلی بار اسے سچی محبت کا احساس ہوا کہ کوئی انسان واقعی اسے تمام تر ماضی اور ٹوٹے ہوئے وجود سمیٹ کر قبول کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر طویل انتظار کے بعد وہ خوبصورت دن آ ہی گیا جس کا حسن صاحب کو پورا خاندان مہینوں سے شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اندلب اپنی ننھی سی معصوم بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ہسپتال کے ICU سے ڈسچارج کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہی ننھی جان جس کی ایک ایک ابھرتی ہوئی سانسوں کے لیے پورا خاندان کئی دنوں سے دن رات مسلے پر بیٹھ کر دعا گو رہا۔ آج وہ معصوم بچی اپنی ماں کی گرم گود میں پرسکون سو رہی تھی، جیسے وہ زندگی میں کبھی کسی تکلیف دہ اذیت سے گزری ہی نہ ہو۔ اس بڑی خوشی کے مبارک موقع پر حسن صاحب نے اپنی تمام بیٹیوں اور دامادوں کو اپنے گھر پر ایک پرتعش تاکہ مدتوں بعد سب ایک ساتھ بیٹھ سکیں، پرانے غم بھلا کر ہنس سکیں اور ان بکھرے ہوئے خاندانی لمحوں کو دوبارہ محبت سے جوڑ سکیں جو تلخ وقت نے ان سے چھین لیے تھے۔ پورا گھر اجلی روشنیوں میں اور بچوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ لاؤنج میں ہلکی روشنیوں کی خوبصورت سجاوٹ تھی، جبکہ کمرے کے اندر خواتین کی ہنسی اور بچوں کی شرارتیں ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ عاطف اور سمارہ صوفے پر ساتھ بیٹھے ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ فضیلت اور کبیر مہمانوں کی توازے کے لیے ریحانہ بیگم کے ساتھ کچن میں مصروف تھے۔ کشمالہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں لیے کبھی اندلب کے پاس آتی تو کبھی حسن صاحب کے پاس جا بیٹھتی، اور ان سب خوشیوں کے درمیان اندلب
اور اشر اپنی اسی ننھی سی بیٹی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے تھے۔ اندلپ کی شکر گزار نظریں بار بار اپنی بچی کے معصوم چہرے پر جا ٹھہرتی، جیسے اسے اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ ننھی سی زندگی واقعی ان کے پاس سلامت موجود ہے۔ اشر خاموشی سے محبت بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ پہلی بار اندلپ کے چہرے پر وہ حقیقی سکون دیکھ رہا تھا جو مہینوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ ریحانہ بیگم کی بوڑھی آنکھوں میں بھی آج بے حد اطمینان تھا۔ انہوں نے اپنی سب بیٹیوں کو ایک ساتھ اپنے گھر میں ہنستا کھیلتا دیکھ کر بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، وہ نم آنکھوں سے بولی، آج مدتوں بعد میرا اجڑا ہوا گھر پھر سے سچ مچ کا گھر لگ رہا ہے۔ حسن صاحب بھی مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے دنوں بعد اس گھر میں غم کے کالے بادلوں کی جگہ خوشیوں نے لے لی تھی، اور شاید یہی زندگی کی سب سے خوبصورت اور سچی حقیقت تھی۔ گھر کے اندر کہکہوں اور پرانی باتوں کا شور گونج رہا تھا۔ سب کئی دنوں بعد ایک ساتھ ہنسی خوشی بیٹھے تھے، اسی لیے ماحول ہر درجہ خوشگوار تھا۔ عاطف اس وقت کبیر اور عائد کے ساتھ کسی باتوں پر مذاق کر رہا تھا، جبکہ کشمالہ اور سمارہ ننھی بچی کو اپنی گود میں لے کر پیار سے بحث کر رہی تھی کہ یہ اس کی ناک اور آنکھیں آخر خاندان میں کس پر گئی ہیں۔ اسی خوشی کے دوران اچانک فلیٹ کی بیرونی بیل زور سے بجی۔ ریحانہ بیگم صوفے سے اٹھنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں کہ باہر کون آیا ہے، مگر حسن صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک کر وہیں روک دیا۔ آپ بچوں کے پاس بیٹھیں، ریحانہ، میں خود دیکھتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی حسن صاحب نے لاپرواہی سے دروازہ کھولا تو وقت جیسے ایک سیکنڈ میں وہیں تھم گیا، اور پورے ہنستے کھیلتے گھر کا ماحول اچانک ساکت ہو گیا۔ دروازے کے سامنے باہر رخشی سے لباس پہنے نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی حسرت اور پچھتاوے کی جھلک تھی، اور اس کے بالکل ساتھ محافظ بن کر شیحان کھڑا تھا۔ گھر میں موجود ہر شخص کی ہنسی غائب ہو گئی، اور سب حیرت و صدمے سے صوفوں پر اٹھ کر انہیں دیکھنے لگے۔ ریحانہ بیگم جیسے ہی متجسس ہو کر دروازے کے قریب آئیں، رخشی کو دیکھ کر ان کی سانسیں حلق میں رک گئیں۔ رخشی، میری بچی! ان کی آواز کانپ گئی، اور ممتا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برسوں سے تڑپتی اور روتی ہوئی ماں آج اپنی اولاد کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ رخشی کے سوکھے لب بری طرح کانپے۔ امی! وہ پکارتے ہوئے بمشکل بس اتنا ہی کہہ سکی، مگر اسی ہولناک لمحے حسن صاحب کی حد درجہ سخت اور غصیلی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ کون ہو تم، اور کس حق سے میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو؟ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں بہت محنت سے ایپیسوڈ لکھتی ہوں اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور پتہ ہے آپ لوگوں کو میرا موبائل اتنا ٹھیک ہے بھی نہیں، ابھی میں نے بنوایا تھا اسے، لیکن اس میں جو ہے نا اسپیس کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے موبائل کافی زیادہ ہینگ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ ایپیسوڈ کو ریڈی کرنے میں، لکھنے میں، اور پھر ویڈیو ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو پلیز میں اتنی محنت اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے اچھے ناول سن سکیں، اور آپ لوگ جو ہے اپنی زندگی کی تلخیات کو ختم کر کے ایک جو ہے خیالی دنیا میں گم ہو جائیں۔
کیونکہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اور خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔